अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टेबल टॉक और मैं हूं वकास फलाना। आपने लेजेंड अदाकारों के हवाले से तो सुना होगा कि फलाना लेजेंड अदाकार है। आज लेजेंड सियासतदान के हवाले से आपसे आगाज करेंगे इंट्रो का, और फिर मासूम सियासतदानों के हवाले से भी आपने सुना होगा, और हमारा इख्तिताम मासूम सियासतदान के ऊपर होगा। लेजेंड सियासतदान वन एंड ओनली जरदारी साहब। आज आसिफ अली जरदारी साहब अदालत में पेश हुए, उनकी अहलिया भी पेश हुई। किस केस में पेश हुए बाद में बताऊंगा, लेकिन वहां पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई और जरदारी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने से मुतल्लिक सवाल पर कहा कि नवाज शरीफ खुद जिम्मेदार हैं, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। शहबाज शरीफ की जानिब से सड़कों पर घसीटने के हवाले से उन्होंने कहा कि सियासत में कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। यानी जरदारी साहब सही खिलाड़ी हैं इस सियासत के, इस गेम के। आज भी केसेस की भरमार है, 3 रेफरेंसेस उनके ऊपर लगे हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले तोशा खान रेफरेंस के हवाले से बात कर लेते हैं। इसमें आसिफ अली जरदारी साहब हैं, साबिक सदर, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को आज मफरूर डिक्लेयर कर दिया गया, इश्तिहारी करार दिया गया। उनकी जायदाद के हवाले से प्रॉपर्टीज की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। लेकिन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी पीपल्स पार्टी के दोनों रहनुमाओं के ऊपर आज फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है, और मजीद 2 मुल्ज़मान और हैं जिनके ऊपर फर्दे जुर्म आयद की है, जिसमें अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद भी शामिल हैं। और तोशाखाना रेफरेंस की समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। ये रेफरेंस की आज जो है समाअत हुई, जिसमें जो जुर्म है उससे इनकार किया गया है तमाम तर मुल्ज़मान की जानिब से। दूसरी जानिब एक तरफ तो नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया गया, पहले भी तोशाखाना केस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया गया। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जमानत का स्टेटस मांगा, उन्होंने अपनी प्ली वापस ले ली। लेकिन एक और केस है जिसमें नवाज शरीफ साहब को 10 दिन यानी 9 दिन की उन्हें डेडलाइन थी, जो आज खत्म हो गई है। वो है अल अजीजिया रेफरेंस यानी कि अल अजीजिया केस, जिसमें नवाज शरीफ साहब जेल में थे। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिली, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर से उनको ECL से नाम निकाला गया, वो लंदन चले गए। और लंदन में जब वो गए, अंडरटेकिंग शहबाज शरीफ ने दी, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि नवाज शरीफ ने रिपोर्ट्स को जमा करवाना है, वजारत दाखिला से वेरीफाई करवाते रहना है, रिपोर्ट्स तवातुर के साथ आती रहनी चाहिए। लेकिन रिपोर्ट्स नहीं आई। 27 फरवरी को यहाँ पर पंजाब हुकूमत ने उन्हें मफरूर डिक्लेयर कर दिया, जिसको चैलेंज नहीं किया गया। लास्ट समाअत जो हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें भी ये सवाल उठा, हमने भी अपने प्रोग्राम में सवाल उठाया था। आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सरेंडर करने के अदालती हुक्मनामे पर नजरसानी की दरखास्त दायर कर दी है। 9 रोजा मोहलत आज खत्म हुई। उन्होंने दरखास्त में कहा कि मजाज नुमाइंदों के जरिए अपीलों पर समाअत की कार्रवाई आगे बढ़ाने की इजाजत दी जाए। साथ ही साथ जो नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने कहा कि अभी सरेंडर करना, पाकिस्तान में आना मुमकिन नहीं है। उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट लगाई, जिसमें एक बरतानिया के डॉक्टर और उसकी तौसीक की है वाशिंगटन के डॉक्टर ने। अब नवाज शरीफ साहब जो मेडिकल रिपोर्ट देते हैं, काफी लंबी रिपोर्ट है, जिसमें उनके डॉक्टर्स क्या कहते हैं। नवाज शरीफ के माहिर इमराज कल्ब के बरतानवी सर्जन और मुआलिज डॉक्टर लॉरेंस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मुआलिजीन ने कोरोना और अमराज कल्ब के खतरात के बायस नवाज शरीफ को सफर ना करने की हिदायत की है। रिपोर्ट में कहा गया कि इलाज की तकमील से कबल बिलखुसूस कोरोना सूरत हाल में सफर से नवाज शरीफ की जान को खतरात हैं। पहले भी तशखीस की जा चुकी है कि मरीज के दिल के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा है। प्लेटलेट्स की मिकदार में बेतरतीबी कल्ब, शुगर यानी दिल, शुगर और गुर्दे के अमराज, ब्लीडिंग और हार्ट अटैक का बायस बन सकती है। यानी नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर अब कह रहे हैं कि भाई इस सूरत हाल के अंदर नवाज शरीफ साहब सफर नहीं कर सकते। जो आज रिपोर्ट्स भेजी, जो साबिक समाअत के अंदर उन्होंने कहा था कि हम अपनी रिपोर्ट्स देंगे। फिर डॉक्टर फयाज शाल हैं, वाशिंगटन के अंदर माहिर अमराज कल्ब हैं, उन्होंने भी बरतानवी मौलिज की तशखीस और राय की तायद की है। फयाज शाल ने कहा कि नवाज शरीफ को ताज़ा हवा में खुली जगह पर बाहर निकलना चाहिए। फिर तो उनकी तस्वीरें आती रहेंगी अगर डॉक्टर कहेंगे। और वो शदीद जहनी दबाव का शिकार भी हैं, जो पाकिस्तान जाने से मजीद बढ़ जाएगा। वो गुर्दे और शुगर की बीमारी का भी शिकार हैं। नवाज शरीफ की दिमाग को खून पहुंचाने वाली शरेयान की भी सर्जरी जरूरी है। अब नवाज शरीफ की मोहलत तो हो गई खत्म। डॉक्टर्स अब ये कह रहे हैं, कोर्ट का इस्तेहकाक है कि वो क्या फैसला करेंगे। लेकिन जहां पर मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बड़ा कहती थी तहरीक इंसाफ कि उनको वापस लाएंगे, अब लाकर दिखाओ। डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई वो वापस नहीं आ सकता। हुकूमत क्या करेगी, ये बड़ा सवाल है। अदलिया ने तो जो करना है वो अपना हुक्मनामा पहले भी दे चुके हैं, अब मजीद समाअत होगी, वो अपना हुक्मनामा जारी करेंगे। फिर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आज, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि उनके हवाले से 3 रेफरेंसेस हैं, एक तोशा खाना, फिर उनके हवाले से एहतसाब अदालत से मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस खारिज करने की इस्तदा कर दी।
یعنی نواز جو زرداری صاحب ہیں انہوں نے ان کے وکلا نے کہا کہ جس طرح نیب نے ان کے خلاف ضمنی ریفرنس دائر کیا تھا اس کو خارج کریں. نیب کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ یہ منی لانڈرنگ کا ضمنی ریفرنس خارج کرنے کی بات کر رہے ہیں, ہم نے منی لانڈرنگ میں کوئی ضمنی ریفرنس دائر ہی نہیں کیا. کیس کراچی سے منتقل ہوا اسلام آباد میں, اس لیے اپنی تفتیش کے بعد ایک ریفرنس دائر کیا تھا. ہم نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے, ہم اگر آپ اجازت دیں ہم شروع کریں. یہ کیوں نہیں شروع کر رہے دلائل, جس پر احتساب عدالت کے جج نے فاروق ایچ نائک سے پوچھا کہ آپ اس درخواست پر دلائل کے لیے تیار نہیں ہیں. اس پر انہوں نے کہا کہ درخواست پر دلائل کے لیے 17 ستمبر کی تاریخ کو مقرر کر دیں. ایک یہ ریفرنس اور پھر زرداری صاحب کے اوپر تیسرا ریفرنس ہے اور وہ ہے پاک لین ریفرنس, اور جس میں اس کی آج ضمنی ریفرنس کے حوالے سے سماعت شروع ہوئی, جس میں سابق صدر آصف علی زرداری سمیت دیگر ملزمان کی حاضری لگائی گئی اور ان پر فرد جرم بھی اسی روز تک مؤخر کر دی ہے, یعنی کہ 17 ستمبر تک جب سماعت ملتوی ہوئی ہے. 3 ریفرنسز زرداری صاحب کے اوپر ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. یہ ہیں زرداری صاحب, لیکن نواز شریف صاحب کے اوپر سزا ہے, وہ باہر جا کر بیٹھے ہوئے ہیں. لگ ایسا رہا ہے کہ زرداری صاحب سٹرونگ سیاسی پلیئر ہیں ایز کمپیئر ٹو نواز شریف. بہرحال اس کا جواب مسلم لیگ نون والے دیں گے, لیکن آج بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اگر سابق صدر اور وزیر اعظم حساب دے رہے ہیں تو پھر سب کو حساب دینا پڑے گا. وزیر اعظم کو, وزیر اعظم کے معاونین خصوصی, کیا کوئی وہ صحیفہ ہیں, ان کو حساب نہیں دینا پڑ رہا, یعنی وہ حساب نہیں دے رہے. اس کے حوالے سے بات کریں گے. پھر کاف لیگ کے آج جو ہے وہ بھی ایک معاملہ مونس صلاحی صاحب بھی سامنے آئے, کیونکہ کاف لیگ میں 2018 میں اس وقت کی جو حکومت ہے انہوں نے نیب اور ایک تحقیقاتی ادارے کی جانب سے برطانوی وزارت داخلہ کو خط لکھا تھا. جب 2017 کے اندر پاناما پیپرز آیا اس میں ان کا نام بھی آیا, مونس صلاحی کا بھی. اب مونس صلاحی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی جو تمام تر حرکتیں ہیں ہم پہلے ہی اپنے اثاثے ڈکلیئر کر چکے ہیں. اتحادیوں کے خلاف یہ اقدام حیران کن ہے کہ حکومت ان کے خلاف لندن کے اندر جو پراپرٹیز ہیں ان کی تفتیش نیب اور دیگر تحقیقاتی ایجنسیوں کے ذریعے کروا رہی ہے. اب حکومت ایسا کیوں کر رہی ہے؟ احتساب کا نیریٹو کمزور پڑے گا, مضبوط ہوگا؟ اتحادی کیا کریں گے, یا اتحادیوں کو ٹف ٹائم دینا ہے کہ بھائی پنجاب میں ہمیں تنگ کرو گے تو پھر ایک تلوار آپ کے اوپر بھی لٹکا کر ہم رکھیں گے؟ یہ حکومت کی چال ہے. اس حوالے سے بھی بات کریں گے. پھر کراچی کے حوالے سے بات کریں گے. بڑی کنفیوژن تھی کراچی میں. اسد عمر نے کہا تھا کہ 62% بجٹ ہے وفاقی حکومت کا. شبلی فراز نے کہا تھا 611 ارب, ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ 55%. بلاول نے کہا 800 ارب. مرتضی وہاب نے کہا تھا کہ 749 ارب. لیکن آج جو اسد عمر صاحب ہیں وہ مان چکے ہیں کہ بھائی یہ 62% نہیں تھا بلکہ 750 ارب جو ہے وہ سندھ حکومت کا تھا. یعنی کہ مرتضی وہاب جو بات کر رہے تھے وہی ٹھیک ہے, لیکن اس کو چھوڑ دیں, کتنا کس نے لگانا ہے, آپ اس کا سٹارٹ کریں. یعنی کہ وفاقی حکومت صرف 350 ارب روپیہ دے رہی ہے اور اعلان اس طرح کیا کہ وزیر اعظم گئے اور وزیر اعظم نے پیکج دے دیا. اب یہ پیکج اعلان ہو گیا. لگ ایسا رہا ہے کہ اے پی سی ہونی ہے, زرداری کے خلاف کیسز بھی ہیں, ساری ٹیم کے خلاف کیسز ہیں, تو کراچی کہیں نہ کہیں بیچ میں رہ جائے گا, صرف اعلان کی حد تک رہے گا. کیونکہ آج ایڈمنسٹریٹر کراچی افتخار شلوانی صاحب وہ بھی صحافیوں کے حوالے سے پہلے آئے اور انہوں نے آ کر سوالوں کے جواب دیے, لیکن سوالوں کے جواب دیے بغیر وہ نکل گئے. انہوں نے کہا میں کوئی پولیٹیکل اینٹی نہیں ہوں, مجھ سے اس طرح کے سوال نہ کیے جائیں, اور وہ چلے گئے. پھر ہم آخر میں بات کریں گے, میں نے آپ کو بولا تھا کہ معصوم سیاستدان وہ ہیں عثمان بزدار صاحب. آج قومی احتساب بیورو کے حوالے سے جو ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا جس میں کے پی کے اندر سونامی پروجیکٹ میں 6 انکوائریز اور 4 انویسٹیگیشنز کی منظوری دی گئی. بڑا نیب کہہ رہی ہے 468 ارب روپے ہم نے نیشنل ایکسچیکر میں جمع کروائے ہیں, لیکن عثمان بزدار کے خلاف بھی 3 ریفرنسز ہیں. ایک کیسز ہیں, ریفرنسز تو نہیں ہیں. ایک وہ کیس جس میں شوگر سبسڈی, دوسرا جو بڑا ایک مذاق ہے وہ ہے شراب کیسز, شراب کا لائسنس یعنی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں بڑا مذاق ہے, اور تیسرا آج آرمی شہداء کے خاندانوں کے لیے مختص اراضی سرکاری افسران کو الاٹ کرنے کا وزیر اعلیٰ کے اوپر الزام ہے. عثمان بزدار کے پرنسپل سٹاف کا افسر عامر کریم بھی اس میں شامل ہے. تو یہ بھی ایک نیا کیس عثمان بزدار کے خلاف شروع ہو جائے گا. ہو کیا رہا ہے؟ احتساب ہر طرف سے ہو رہا ہے, پھر کہتے ہیں کہ احتساب ہو نہیں رہا. پھر آئی جی پنجاب کے حوالے سے بھی لاسٹ میں بات کر لیں گے ہم, کیونکہ آج سی سی پی او کا ایک جو کانسٹنٹ ہے, جو سارجنٹ ہوتا ہے یعنی کہ سب انسپیکٹر ہوتا ہے, اس نے چلان کر دیا. بڑی حیرانگی والی بات ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سٹنٹ مارا گیا ہے, کیونکہ عبد المجید اچکزئی ایم پی اے تھا, اس نے سر عام سارجنٹ کو کچل دیا, عدالت نے اسے بری کر دیا. لیکن یہاں پر سی سی پی او جو کل آئی جی کے ساتھ کنٹروورسی میں تھا, آئی جی چلا گیا, سی سی پی او وہاں پر موجود ہے, اس کا آج سب انسپیکٹر نے چلان کر دیا اور بڑی ہیڈ لائن لگ رہی تھی. تو اس طرح کے سٹنٹ مار رہے ہیں یا واقعی حقیقت میں
पुलिस में एकदम से रिफॉर्म्स आ गई हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। राव मंजर हयात साहब एनालिस्ट हैं, सीमा अनवार साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और राना एहसान अफजल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंट्रो काफी लंबा हो गया। राना एहसान अफजल साहब, आपसे मेरा सवाल, छोड़ दें सारे केसेस, लेकिन एक चीज, जरदारी खिलाड़ी हैं और आप लोग फारिग हैं सर, बाहर जाके बैठ गए, वापस आए, आके मुकाबला करें। वो कह रहे हैं इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में हम पहले भी सुरखरू हुए, अब भी हो जाएंगे। आप फेसेस ही नहीं करते, बड़े कमजोर प्लेयर हैं आप सियासत में। नवाज शरीफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब ने अपनी तारीख से ये पाकिस्तान कौम को एक दफा नहीं बहुत दफा अयां किया है कि वो कितने दिलेर और बहादुर सियासतदान हैं, और ये जानते हुए कि उनकी बेगम डेथ बेड पे थी वो मुल्क वापस आए, ये जानते हुए कि एक डिक्टेटर मुल्क का सदर है वो जहाज लेके सऊदी अरेबिया से वापस आए, और एक दफा नहीं, ये बहुत कई दफा उन्होंने जेलों को भी भुगता, कोर्ट के आगे अपने आप को पेश किया, सुप्रीम कोर्ट को खुद लिखा कि JIT फॉर्म करें। तो मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब कतन जो है वो अकाउंटेबिलिटी से नहीं भागते। अब असल मामला क्या है कि आज ये चीज क्लियर हो गई। डॉक्टर लॉरेंस एक ब्रिटिश सर्जन है, और डॉक्टर शॉल साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि वो जो है वो US से बिलोंग करते हैं, दोनों प्रोफेशनल्स हैं, उनकी अपने फ्रेटर्निटी में बड़ी इज्जत है। उनकी रिपोर्ट से 3 चीजें क्लियर होगी कि एक, नवाज शरीफ साहब अभी ट्रैवल नहीं कर सकते, और अगर वो ट्रैवल करते हैं तो उनकी जिंदगी को खतरा है, यानी कि जानी खतरा। एक चीज ये बड़ी क्लियर कट जो है उनकी रिपोर्ट से जो है वो वाजे होगी। इसी तरह उन्होंने बताया कि उनके जो अमराज हैं वो किडनी से लेके हार्ट और उनकी प्लेटलेट तक आज भी वैलिड है, ये चीज भी हो गई। अब आप लॉ पे आ जाएं। कोई लॉ ये नहीं कहता कि अगर किसी की जिंदगी को खतरा हो और जो है जो केस है वो उसकी मौजूदगी के बगैर भी जो है वो आगे चल सकता हो, तो फिर भी मजबूर किया जाए उस बंदे को कि वो अपनी जिंदगी के खतरे में डाल के कोर्ट के अंदर पेश हो। तो ये चीज हमने जो है अपनी पिटिशन में, तो ये आम पाकिस्तानियों के ऊपर भी इंप्लीमेंट करवा देना। 40 साल हुकूमतें की हैं, सिर्फ नवाज शरीफ साबिक वज़रा साबिक सदर के ऊपर क्यों होगा कि उसकी जिंदगी खतरे में है? तो ठीक है, अदालतों से रिलीफ, हर जगह सियासतदान, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मीडिया में हर जगह पर बात होगी, आम बंदा बेचारा कुचला जाए, कोई बात नहीं है, ठीक है। क्यों सर? ये लॉ का हिस्सा है, दुनिया भर में है कि अगर कोई मरीज क्रिटिकल हो जाए, इंप्लीमेंटेशन नहीं है ना, इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए है इस लॉ की। देखें, ये खाली पाकिस्तान में नहीं, फिर देखेंगे सब दुनिया जो कैंसर के मरीज होते हैं और उनको मिसाल के तौर पे वो अपनी आखिरी स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो उनकी जो सजा है वो माफ कर दी जाती है। देखिए, यहाँ एक पॉइंट मैं और आपको बताना चाहूंगा और हाईलाइट करना चाहूंगा कि जिस केस में नवाज शरीफ साहब को सजा हुई है वो तो खुद एक बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार है। उस केस के जज जो है वो नाअहल करार दे दिए गए हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, फायर कर दिया गया है। उनकी जो वीडियोस है वो इतनी कंट्रोवर्शियल थी, वो ब्लैक तोशाखाना में तो कुछ नहीं हुआ ना ऐसा। तोशाखाना में मफरूर हैं, तोशाखाना वाले जज तो क्लियर है ना हर चीज से, बरी उज़्ज़मा इल्जामात से, उसमें वापस आ जाएं। वो मफरूर डिक्लेयर कर रहे हैं, जायदाद जब्तगी की बात कर रहे हैं सर। देखिए, वो एक केस के लिए वापस असल तो उनकी सेहत का मामला है, और उनकी सेहत का मामला डॉक्टर्स ने क्लियर कर दिया, बात वही आ गई। देखें, जो वो एफिडेविट दे के गए हैं उसके अंदर भी ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने तस्दीक करनी है उनके डॉक्टर से कि उनकी क्या हालत है, तो वो रिपोर्ट आपके सामने आ गई कि उनकी क्या हालत है। वो इससे ठीक है, इधर ही मैं जरा सीमा साहब से पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। आप सही कह रहे हैं कि रिपोर्ट मैंने भी रख दी, सारी सामने आ गई भाई, बड़ी चीज क्लियर होगी। बरतानिया का डॉक्टर रिपोर्ट देता है, वाशिंगटन का डॉक्टर तस्दीक करता है, पाकिस्तानी डॉक्टर 2 नंबर हो सकते हैं। इन लोगों ने बड़ा मैनिपुलेट किया। आपके वजीर आजम ने रिपोर्ट्स देखी, फिर आपकी जो वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं वो शुकूक शुबहात कर रहे हैं, वजीर सेहत कह रही हैं रिपोर्ट सारी ठीक हैं। यहां पर कंफ्यूजन हो सकती है, वेस्ट में नहीं हो सकती। क्या करेंगे आप लोग? नंबर 1 कि जब आपको कोर्ट में आप मतलूब हैं तो मैं समझती हूँ कि आप वीडियो लिंक के ज़रिए भी अपनी क्लेरिफिकेशन दे सकते हैं, अपना बयान स्टांस दे सकते हैं। ये बहुत अहम बात थी कि अगर वो वहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं, वहाँ पर वो होटलिंग कर सकते हैं, तो वो मुझे नहीं समझ आती कि एक वीडियो लिंक के जरिए भी अपना मैसेज या पैगाम नहीं दे सकते या वो तो अदालत का इस्तेकाम है ना, अदालत कहेगी तो फिर ना, ऐसे तो नहीं होता ना, नहीं दिया वो अपना नुमाइंदा मान रहे हैं। अच्छा, यहाँ आप ये थोड़ा सा देखिए कि फिर हमारी कोर्ट में एक क्वेश्चन आता है कि अगर एक केस जो इतना इंपॉर्टेंट है जिस पर
کورٹ پہ. میں یہی سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ ایک دیکھیے کہ ایک نارمل بندے کی میں بات کرتی ہوں کہ اگر ایک کیس جو اتنا امپورٹنٹ ہے, ہم جگ ہسائی کا ایک تماشا بنے ہوئے ہیں, یعنی توشہ خانہ دیکھیں پورے دنیا میں ہمارا تماشا بنا ہوا ہے, تو ہم اس تماشے میں شامل ہیں کہ ہماری عام پبلک کا بندہ جو ہے اس کا کتنا آپ اندازہ لگائیں کہ فیصلوں میں دیر ہوتی ہوگی, کہ جو اتنا امپورٹنٹ کیس ہے اگر توشہ اس خانہ کو میں اتنا لیٹ کر رہے ہیں. جگ ہسائی ہوئی ہے تو شراب لائسنس میں بھی جگ ہسائی ہونی چاہیے. اچھا اب یہ شوگر سبسڈی میں بھی اب آپ ہونی یہ چاہیے دیکھیں, نا. جب آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہمیں پولیٹیکل وکٹمائز کیا گیا ہے, دیکھیں وقاص اب یہاں بات کریں, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پولیٹیکل وکٹمائز کیا گیا ہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ ہمارا سٹنگ جو ہے وزیر اعلیٰ وہ ایک شراب کیس میں آپ نے اس کو مطلوب کیا ہوا ہے. ویسے تو یہ بھی جگ ہسائی کا تماشے کا باعث ہے بالکل, لیکن یہ کہ وہ دوسرے اینگل سے دیکھیں نا, آپ یہ دیکھیں, میں یہی تو عرض کر رہی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے منسٹر, ہمارے وزیر اعلیٰ, ہمارا وہ سونامی بلین ٹری کا جو کیس چلا ہوا ہے کے پی کے کا, ہم اس کو فیس کر رہے ہیں سٹنگ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے. تو آپ یہ بار بار یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ ہمیں وکٹمائز کیا گیا ہے؟ فیس کر رہے ہیں, بالکل فیس. کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں اس میں؟ ہو پھر وہی بات آتی ہے کہ کیا کتنے صحیح بلاول بھٹو زرداری یہی تو کہتے ہیں کتنے گرفتار ہوئے ہیں, موازنہ کر لیں, یہاں پہ لکھ لیں, آپ کو ٹائم دیتا ہوں سرچ کر کے لکھ لیں. میں آپ کو بتاتی ہوں. اب مجھے یہاں پر یہ بات بتائیے کہ جب عام پبلک ہمیں یہ کہتی ہے کہ جی ہم پی ٹی آئی کو ووٹ ہی اس لیے کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی نے کہا تھا ہم ان سب کو ہینگ کریں گے, یہ بات عام پبلک بات کرتی ہے, تو کیا یہ ہینگ کرنا ہماری ڈیوٹی ہے؟ مجھے بتائیں, یہ گورنمنٹ یا پرائم منسٹر اٹھا کے ہینگ کرے گا؟ ہم یہی ہوتا ہے کہ اداروں پر سٹانس ہمارا نہیں, اس سے انفلوئنس نہیں ہوتا, ادارے خود مختار ہوتے ہیں. تو ہمارا تو عدالت پہ اتنا بھی نہیں ہے کہ ہمارا وزیر اعلیٰ اگر بیٹھا ہوا ہے تو وہ شراب کے چکر میں وہاں پہ حاضریاں دے رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہینگ کرنا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ اداروں نے یہ کام کرنا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ادارے اس کو ڈیلے اتنا کیوں کر رہے ہیں. یہ جگ ہسائی کا ہم تماشا بن رہے ہیں, آل اوور دا ورلڈ ہم بدنام ہو رہے ہیں کہ کیا توشہ خانہ آپ اس کو عام کیس سمجھ رہے ہیں کہ آپ اپنی وہ جو گورنمنٹ کی چیزیں اٹھا کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے وہ ڈکلیئر نہیں کی, آپ نے وہ واپس نہیں کی. تو یہ کتنی شرمندگی. مجھے تو وہ وزیر اعلیٰ جو ہمارے یوسف رضا گیلانی صاحب تھے, ایک ہار بھی تھا, آپ کو یاد ہے ہوگا کہ وہ ایک ہار کا تھا, غالباً ٹرکی کا تھا, تو اتنا اس زمانے میں کتنا وہ دکھ کی بات ہے کہ آپ ان غریبوں کی اس طرح کی پراپرٹیز کھا رہے ہیں اور آپ وہ گورنمنٹ پہ جمع نہیں کرا رہے, تو آپ ان چیزوں کو عام سمجھتے ہیں. اور اب یہ کہ ہم اس میں جو ہے وہ بری الزمہ ہیں, اب ان کا بیان یہ ہے. تو یہ ٹھیک ہے جی راؤ صاحب, آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دونوں فریقین کی آپ نے گفتگو سن لی. سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک تو نواز شریف کو واپس لانے کے لیے جدوجہد حکومت کی تھی, حکومت نے سٹاپ لگا دیا. نواز شریف کی خود کی ریکویسٹ جو عدالت میں تھی وہی گلے پڑ گئی, اب عدالت نے ان کو سرنڈر کرنے کا حکم دے دیا. پھر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل ڈاکٹرز, آپ نے لاسٹ پروگرام میں کہا تھا کہ بیچ میں ڈاکٹر آ جائے گا, آ گیا پھر ڈاکٹر, 2 ڈاکٹر آ گئے ہیں. اصل میں آپ لوگ بڑے سیریس ہو گئے ہیں اس معاملے میں. یہ ارینجمنٹس ہیں. Who is doing this arrangement? سب کو پتہ کہ کون کر رہا ہے, جانے دیں. مطلب آپ تھوڑا سا اس میں کوئی جو ہے نا پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری دیکھ لیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تمام جو ایکشنز ہیں, کسی کو باہر بھیجنا, کسی کو باہر سے واپس لانا, یہ تمام جو ہیں ریاستی ادارے کسی نہ کسی طریقے سے اس پہ انفلوئنس کر کے لوگوں کو باہر بھیجتے ہیں, اور اس کی ایک ہسٹری ہے. آپ کو یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ میاں نواز شریف کے جو ٹینٹیکلز ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں, سب سے زیادہ پاکستان میں اس آدمی کے ہیں, اس خاندان کے ہیں. مڈل ایسٹ میں یا پوری دنیا کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے اندر میاں نواز شریف جو ہے اس کا ایک خاص لابی ہے. آپ ٹرکی کے, میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں, ٹرکی کے تو خان کا بھی بڑا ہے, میں کرزمے کی بات نہیں کر رہا, نہیں آپ بالکل اور طرف چلے گئے. میں بات کر رہا ہوں, ایک بندہ نہیں لایا جا رہا خان صاحب سے, نہیں تو کس, آپ بہت وہ بات کر رہے ہیں, سرسری بات کر رہے ہیں. اچھا, میں آپ کو ایک وزیر صاحب کی بات سنوا دیتا ہوں جنہوں نے فرمایا ہے آن ایئر کہ میاں نواز شریف صاحب بالکل ان کے ساتھ مل کے باہر گئے ہیں, اور فیصلہ یہ ہوا ہے, شیخ رشید صاحب نے بولا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ 5 سال میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا, آپ چلتے رہیں. ایک بات انہوں نے بیچ میں چھیڑ دیا, تو اس لیے آپ وہ جو بھی جب یہ چھیڑیں گے ہلکی پھلکی موسیقی ہوتی رہے گی. ایسا ہی دیکھیے, بات یہ ہے کہ امیچورٹی تو تینوں طرف سے ہے نا. اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پولیٹیکل سسٹم بہت میچور ہے. سر یہ تیسرا پیپلز پارٹی ہے, ڈیم شور تیسرا فریق پیپلز پارٹی ہے. کئی ایسے فریقین ہیں جس کے متعلق آپ ٹی وی پہ ڈسکس نہیں کریں گے, تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں دنیا میں نہیں کرتے, میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں. پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی, 3 فریق. یہ سارے, اس کے علاوہ بھی بہت فریق ہے. اچھا, میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ یہ جو بچوں والی لڑائیاں ہیں نا جی, کہ فلاں ڈاکٹر نے رپورٹ دے دی اور فلاں نے ہم نے پکڑ لیا,
سیاسی لوگوں کے فیصلے کبھی بھی عدالتوں میں نہیں ہوتے آج تک. اچھا کیا ہوگا؟ 10 سال سزا ہو جائے گی, 15 سال سزا ہو جائے گی, تھوڑی سی گورنمنٹ کو ضرورت پڑے گی. ایک منٹ میں عرض کر رہا ہوں جی, میں پارڈن ہو جائیں گے. پہلے بھی ہوا ہے سر. یہ آپ اس چیز این آر او نہیں این آر او اور چیز ہے. پریزیڈینشل پاور آف پارڈن بالکل ہوئے ہیں. کس نے؟ مجھے نہیں یاد پڑتا. پڑھنا چاہیے. میاں نواز شریف صاحب کی پوری سزا ختم کی گئی ہے. اچھا پریزیڈنٹ نے کیا کیا ہے؟ این آر او. نہیں این آر او اور چیز ہے, پریزیڈینشل پارڈن بالکل اور چیز ہے. یہ ان کے پاس اختیار موجود ہے. ٹھیک ہے. یہ جنرل ایوب نے بھی امیر محمد خان کے بیٹے کے متعلق اس کے لیے بھی پارڈن استعمال کی تھی جو ایکسرسائز. ٹھیک ہے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کیوں, یہ سارا فارمیٹ کیا ہے, یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ آپ منی لانڈرنگ یا کرپشن کے متعلق تھوڑے سے سیریس نظر آتے ہیں, تھوڑے سے سیریس. گزارش یہ ہے کہ جو ایف اے ٹی ایف کی ریویو آیا ہے نا, 18 میں انہوں نے ریویو کیا ہے, یہ ان کی ٹیم پاکستان آئی ہے. 19 میں انہوں نے اکتوبر کے اندر اپنی رپورٹ دی ہے. اس کے اندر انہوں نے ایک خاص پیریڈ کو ڈسکس کیا ہے. 269 پیجز کی رپورٹ ہے, آپ ایف اے ٹی ایف کے پورٹل پہ پڑھ لیجئے جا کے. انہوں نے 40 آبزرویشنز دی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں منی لانڈرنگ کے متعلق اور ٹیرر فنانسنگ کے متعلق اداروں میں شعور ہی نہیں ہے کہ ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو فری فار آل ہے سب کے لیے. وہاں آ کے جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے سٹک اپ ہو جاتی ہے. ٹھیک جی. رانا صاحب یار یہ ساری باتیں آپ نے سن لی, مجھے یہ بتا دیں ویسے یہ جگ ہنسائی تو ہے نا جس طرح سیما صاحبہ بات کر رہی تھی, جتنا مرضی آپ ڈیفینڈ کر لیں, لیکن جب الزامات لگتے ہیں سابق صدر, 2 سابق وزیر اعظم, توشہ خانہ, یار چند گاڑیاں, اتنے بڑے بزنس آپ کے, آپ گاڑیاں تک چھوڑ نہیں رہے, رکھ رہے ہیں, اس کا الزام لگ رہا ہے. الزام تب لگتا ہے جب کچھ نہ کچھ تو بیچ میں ہے نا کالا. ایسے آپ کے اوپر چند الزامات لگے ہیں, بھرمار تو نہیں ہے نا, وہیں پر الزام لگا جہاں پر کوئی نہ کوئی گڑبڑ نظر آئی ہے. دیکھیں ابھی میں تو سمجھتا ہوں ہمارے پہ تو جو ہے ڈرگ سمگلنگ کا بھی الزام لگا. وہ پوری قوم نے دیکھا کہ اس الزام کے ساتھ کیا ہوا. یہاں اللہ کو جان دینے کی قسمیں کھائی گئیں اور اس کا انجام یعنی کہ ناممکن ہوتی ہے بیل لینا, اور پھر بیل دے دی گئی. آپ نے دیکھا کہ ہمیں جو ہے وہ اس چیز کا بھی الزام لگا کہ ہم نے اسٹیڈیم جو ہے وہ نارووال میں کیوں بنایا, اور پھر اس میں سے بھی کچھ نہیں نکلا. ہمارے پہ ایل این جی کے اوپر بھی الزام بنا اور وہ بھی لٹک رہا ہے معاملہ, اور اس میں سے بھی کچھ نہیں نکلا. تو الزامات تو ہمارے پہ بے شمار لگے, بس ثابت نہیں ہو سکے کیونکہ کوئی ایویڈنس نہیں تھی. کیونکہ ایون دو ایف آئی اے بی آر ٹی بھی نہیں ہوا, معلوم جبہ بھی نہیں ہوا, ہیلی کاپٹر بھی بند ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ شراب, یہ سبسڈی, یہ بھی ایسے ہی چلے گا. یہ بھی ابھی تک کچھ ہوا ہے, 6 ماہ ہو گئے. دیکھیں میری بات سنیں, یہ جو الزامات لگے ہمارے پہ تو ریفرنس بھی نہیں فائل ہوئے. مثال کے طور پہ آپ حمزہ شہباز کو لے لیں, وہ 13-14 مہینے سے جیل میں ہیں, ان پہ ریفرنس نہیں فائل ہوا. ابھی آ کے میرے خیال سے ایک کیس میں ان کے اوپر فائنلی ریفرنس فائل ہوا ہے. یہاں تو ہمیں آپ نے وہ بھی دیکھ لیا کہ سعد رفیق اور ان کے جو بھائی ہیں وہ کس مشقت سے گزرے 16 ماہ کے, اور پھر ان کو بیل دے دی گئی. اور باقر نقوی نے جو اپنی جسٹس باقر نقوی نے جو رپورٹ دی, اس میں کیا کچھ نہیں لکھا گیا نیب کے بارے میں, اور کیا کچھ نہیں لکھا ہیومن رائٹس نے نیب کے بارے میں کہ وہ کیا کرتی ہے اور کس طریقے سے پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے. تو الزامات تو بہت سارے لگے, لیکن کچھ ثابت نہیں ہو سکا اور کچھ نکل بھی نہیں سکا. بلکہ ہوا کیا, اکاؤنٹیبلٹی کی دھجیاں اڑا دی گئیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کے مختلف جسٹسز کہہ رہے ہیں نیب کی بے انتہاشا بیلز کے اوپر. میں یہ کہتا ہوں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے ہے, چوروں کو پکڑنا چاہیے ہے. اس چیز پہ شور نہیں زیادہ ہونا چاہیے, اس چیز پہ کارروائی ہونی چاہیے جو عملی اور جامع ہو, کہ آپ کے پاس جو پروسیکیوشن ہے وہ کچھ ثابت بھی کرے. یہاں تو ہر کیس کے پیچھے حکومت ہٹی ہے, اور ہر کیس میں ان کے اوپر جو ہے میں سمجھتا ہوں انہوں نے عوام کا جو اعتماد ہے وہ کھویا ہے. یہاں تک کہ ٹھیک ہے, مجھے بریک لے لینے دیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا, ایک بریک لیتا ہوں. سیما صاحبہ اس کا جواب دیں گی. جی بھائی احتساب کرنا ہے تو سب کا کرو نا, پھر اپنے معاونین خصوصی کا بھی کرو. وہ استعفیٰ دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں یو آر کلیئر. آپ نے سوشل میڈیا پہ جسٹیفیکیشن دے دی, یو آر کلیئر, آپ سے استعفیٰ نہیں لینا. ایسا نہیں ہوگا.
بلاول کہہ رہے ہیں بریک کے بعد. Shine like a sun, dream big, let's be the one. We have the dream, we have the dare. Our smart future begins here. Dream big with AGS. The Savvy School, پاکستان کا پہلا 7-star school. The School for Life, a project of Aspire Group of Colleges. Admissions open. Dream big, let's fly so high. Dream big, let's touch the sky. Dream big, we shine like a sun. Dream big, let's be the one. We have the dream, we have the dare. Our smart future begins here. Dream big with AGS. Dream big with AGS. Dream big with AGS. The Savvy School, پاکستان کا پہلا 7-star school. The School for Life, a project of Aspire Group of Colleges. Admissions open. Dream big with AGS. Dream big with AGS. Dream big with AGS. The Savvy School, پاکستان کا پہلا 7-star school. The School for Life, a project of Aspire Group of Colleges. Admissions open. Dream big, let's touch the sky. Dream big, we shine like a sun. Dream big, let's be the one. We have the dream, we have the dare. Our smart future begins here. Dream big with AGS. ویلکم بیک. جی سوال یہ تھا کہ احتساب تو دونوں طرف چھوڑ کے اپنی طرف جو نعرہ تھا کہ استعفیٰ دینا ہے تو پھر معاونین خصوصی ان کے ایسٹس ڈکلیئر کیے گئے. وہ ایک معاونین خصوصی تھے, ان کے بھی ایسٹ باہر تھے, وہ چلے گئے. قانونی طور پر ان کے اوپر لاگو نہیں ہے, بہرحال ایتھیکل ہے, پرنسپل ہے جو وزیر اعظم نے خود سیٹ کیا ہے, لیکن اس پر پورا نہیں اتر رہے. کیوں جی؟ دیکھیں وکاس, ہم پر انگلی آپ اس لیے نہیں اٹھا سکتے کہ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ آپ علیم خان کو دیکھ لیں, آپ ترین خان کو دیکھ لیں, آپ ہمارے کسی بھی محمود صاحب کو دیکھ لیں, آپ کسی بھی کو بھی دیکھ لیں, ہمارے ایلیگیشن کم نہیں ہوئے. ہمارے سٹنگ, آپ تو پھر کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے تو چلے نیب نے آپ کو پکڑا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ان کا دور ختم ہو چکا ہے, اب ان کے منسٹر اب ان کے سارے نرغے میں آ رہے ہیں, ان کے سارے کیسز حالانکہ انہی کے دور کے ہم نے نہیں کیے ہوئے. لیکن اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے ہمارے کسی منسٹر پر, یا آپ کے پاس کوئی کرپشن کی چارجز ہیں, کوئی مطلب آپ کے پاس پروف ہیں, تو آپ کیس فائل کریں, آپ ان کو گھسیٹیں. ہم نے تو کسی کو پروٹیکٹ نہ کیا ہے نہ کریں گے. ہم ایون یقین کیجئے وکاس کہ ہم پارٹی کے ورکرز خود آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہماری کوئی ایلیگیشن کسی بندے پر ہوتا ہے تو ہم خود یہ بات کرتے ہیں پرائم منسٹر سے کہ ہم نے آپ کو ووٹ اس لیے کیا, ہم نے آپ کو سپورٹ اس لیے کیا, ہم پارٹی کو جوائن اس لیے ہم نے کیا کہ ہم ایک وہ سچا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. لہٰذا یہ بھول جائیے کہ کبھی زندگی میں ایون ہماری, آپ دیکھ لیجئے گا کہ اگر پارٹی ہماری اوور ہو جاتی ہے, یہ 5 سال کا ٹینیور ختم ہو جاتا ہے, پھر بھی ہم کبھی کسی اپنے ایسے بندے کو سپورٹ نہیں کریں گے جس کے خلاف کوئی ایلیگیشن چارجز ہوتے ہیں, کوئی بھی ہوتے ہیں. لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک خان صاحب کا بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہماری کوئی بھی منسٹر ہو, کوئی بھی ہمارا انسان ہو, کوئی بھی بندہ ہو, کوئی بھی ورکر ہو, وہ اس کے نرغے میں ضرور. جی راؤ صاحب, لگتا ہے یہ جو 2 سالوں میں تحریک انصاف کی روش رہی ہے, اپنے بندوں کے خلاف استعفیٰ لیا پھر وہ واپس آئے, یہ ٹھیک تھی یا اس سے زیادہ کچھ کرنا چاہیے تھا؟ کاسمیٹکس ہیں اور یہ ہر گورنمنٹ کرتی ہے, ہر گورنمنٹ کا رائٹ ہے. نہ کریں ایسے. میں عرض یہ کروں گا, اس وقت میں پنجاب کی عرض کروں گا. پنجاب میں لوئسٹ لیول سے لے کے
بیوروکریٹک جو سیٹ اپ ہے اس میں اتنی زیادہ کرپشن ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. سامنے لائن آپ دیکھیں جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سامنے تو آپ 1956 سے لے کے اب تک لگے ہوئے ہیں. کا کام ہے نا, ان کا کام تو نہیں ہے. میری عرض میں عرض کر لوں, کرپشن کو دیکھنا وزیر اعظم کا وزیر اعلیٰ کا کام ہے. جسٹ ایک لائن ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. 30,000 ہمارے ٹینیور پچھلے لاسٹ ٹینیور میں کے پی کے میں ہم نے یہ رکھا ہوا تھا کہ 30,000 انعام دیا جائے گا, جو ہمیں اندر خانے چھپ کے آ کے بتائے گا کہ فلاں نے رشوت لی. سر اب صورتحال گراؤنڈ پہ یہ ہے, کیونکہ ہم نے تو چیز اٹھانی ہے نا جی گراؤنڈ سے, اور اس کے بعد آبجیکٹیولی اوپر لے کے جانا ہے. تھانے, کچہری, پٹوار, ہر بندے کو پتہ ہے کہ وہاں پیسہ چل رہا ہے. اور جو بندہ گراؤنڈ سے تھوڑا سا بھی منسلک ہے, سیاست سے تھوڑا سا بھی شعور رکھتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ رشوت کا ریٹ ڈبل, ٹرپل, کوادرپل ہو چکا ہے. مہنگائی ہو گئی ہے. نہیں مہنگائی کی عرض نہیں کر رہا, رشوت میں رشوت کی بات, کرپشن کی بات. نہیں میں نے کہا وہ کرپشن اب یہ گزارش یہ ہے کہ کچھ ایسی بھی شکایات آئی ہیں اور بڑے سالڈ لوگوں نے کی ہیں کہ پیسے دے کے ٹرانسفر پوسٹنگز ہوئی ہیں پنجاب میں. سندھ میں تو کامن ہے, یہ سندھ میں تو ٹرانسفر پوسٹنگ آپ پیسے کے بغیر کر ہی نہیں سکتے, لے ہی نہیں سکتے, اور ٹینیور فکس ہے کہ 3 مہینے آپ کو دیتے ہیں, آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں, اتنے پیسے دیں آپ کو. الزام لگا رہے ہیں آپ. میں بالکل الزام نہیں لگا رہا, میں آپ کو مجھے پنجاب میں کہہ دیں, یہ کہیں گی نہیں صحیح کہہ رہے. دیکھیے میں جو عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ پنجاب میں صورتحال تقریباً سندھ جیسی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب مسئلے اب چھوڑ دیں, آپ مجھے بھی چھوڑ دیجیے. ملتان سے ایک انتہائی اتھینٹک رائٹر ہے جو کہ ایک اخبار میں لکھتے ہیں, مزاحیہ شاعر بھی ہیں لیکن بہت سیریس کالمز لکھتے ہیں. بائی نیم وہ بتا رہے ہیں کہ کون آدمی کتنے پیسے لے رہے ہیں. ملتان کے اندر ڈیرہ غازی خان کے اندر کوئی آئی بی کی رپورٹ تو نہیں ہے نا, نہ کوئی انویسٹیگیشن کی رپورٹ ہے. دیکھیے یہی اس پہ اچھا ٹھہرے بیس کر کے آپ نہیں, پھر اگر آپ یہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں پھر تو آپ کے سارے پروگرام ویشیٹ ہو جاتے ہیں. آپ کے سارے پروگرام جو ہیں اس کی کوئی بیس پروگرام عدالت تو نہیں ہے نا سر. یہی عرض کر رہا ہوں میں, ہاں جی, کہ جو میڈیا کا کام ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے. جو پولیٹیشینز ہیں وہ کٹہرے میں ہوتے ہیں, فیصلہ دینا نہیں ہے نا, وہ آپ فیصلہ دینے والی ٹون میں تھی, اس لیے میں سوال تھا. ٹون کی بات میں عرض کر رہا ہوں آپ سے, جس پہ الزام لگتا ہے وہ ڈیفائی کرتا ہے اس کو کہ میں نے یہ نہیں کیا. آج تک جو الزامات اس شخص نے 10 کالمز میں لگائے ہیں اس کا ایک جواب نہیں آیا آج تک. صحیح, وہ بھی چھوڑ دیجئے آپ. یعنی کیا بات کریں, جو وقاص صاحب جانے دیجئے, چھوڑیں. اچھا رانا صاحب کی طرف جاتے ہیں, چھوڑ دیں. رانا صاحب یار آپ نے سوال اٹھایا کہ دونوں طرف کریں, ٹھیک ہے, تحریک انصاف اپنے اندر کر رہی ہے جیسے بھی ہو رہا ہے, لیکن یہ 2017 کے اندر جب پاناما پیپر جس میں آپ پاناما سے اقامہ تک آپ نااہل ہوئے, اس میں مونس الہی صاحب کی فیملی کا نام بھی آیا, چودھری شجاعت, چودھری پرویز الہی اور چودھری مونس الہی کے اثاثے ہیں یا نہیں برطانیہ کے اندر. 2 سال پہلے تحریک انصاف نے نیب اور ایک تحقیقاتی ادارے کی جانب سے وزارت داخلہ برطانیہ کو پہلی بار رابطہ کیا تھا. کچھ مہینے پہلے بھی برطانوی وزارت داخلہ سے ایک بار پھر رابطہ کیا, جس پر مونس الہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو تمام اثاثے ظاہر ہو چکے ہیں, یہ اتحادیوں کے خلاف اقدام حیران کن نہیں ہے. حیران کن سر اب بتائیں, احتساب 2 طرفہ. اپنے پاناما کی بات کی تو پاناما میں ایک آدمی کا احتساب ہوا اور اس میں سے کچھ نہ نکلا تو اس کو اقامہ پہ نکال دیا گیا. باقی بھی 437 لوگ تھے پاناما کے اوپر. کسی اور ایک بندے کے اوپر تحقیق نہیں ہوئی, ایک اور بندے کے اوپر تحقیق نہیں ہوئی. ہو تو رہی ہے, بتا تو رہا ہوں, چودھری پرویز الہی, مونس الہی. ابھی کہانیاں ہم سن رہے ہیں, ہمیں تو ٹھکا ٹھک جتنی میرے خیال سے جلدی آملیٹ بنتا ہے اتنی جلدی انہوں نے ہمیں فارغ کر دیا وزارت عظمیٰ سے, اور کیا کچھ نہیں کیا. یہ کون سا احتساب ہے جو مانگی گئی انہوں نے دی, اور ان کا سالوں میں بھی نامکمل ہوا. تو چھوڑنے جتنا انتظار تو کرتے ہیں. احتساب کی بات آپ بتائیں کہ احتساب دونوں سائڈوں پہ ہو رہا ہے. یہ اس کو نہ یہاں کی جوڈیشری مانتی ہے پاکستان کی, نہ پاکستان کی عوام مانتی ہے. اچھا اب وہ گورنر کے اوپر بات ہو رہی ہے, اور بزدار صاحب کو 3 کیسز میں ڈال دیا, وہ بھی نہیں مانتے یار. پلیز یار رانا صاحب, وہ بیچارے معصوم بندہ یار, پھنسوا دیا. ابھی بھی کیا نکالنا ہے یار, جوس نکالنا ہے تحریک انصاف کا. اتنے معصوم آدمی ہیں, ان کو تو شوگر کی سبسڈی بھی نہیں یاد تھی. وہ اتنے تو میں کہہ رہا ہوں نہیں یاد نا. نہیں اب سن لیں ذرا, وہ اتنے معصوم ہیں, وہ واقعی معصوم ہیں, میں آپ کی بات مان رہا ہوں کہ 5 آئی جی چینج ہو گئے, ان کو پتہ بھی نہیں لگا. وہ اتنے معصوم ہیں کہ 9 جو ہے ہائر ایجوکیشن کے سیکٹریز جو ہیں وہ پنجاب میں چینج ہو گئے, ان کو نہیں پتہ لگا کہ وہاں پیسے اریگیشن کے 11
ہو رہا ہے. انہوں نے 11 اریگیشن کے سیکٹریز چینج ہو گئے, وہ اتنے معصوم ہیں ان کو نہیں پتا چلا. یہاں آپ آگے آ جائیں, انڈسٹری مائننگ کے 3 دفعہ سیکٹری چینج ہو گئے, فوڈ منسٹری کے 3 دفعہ سیکٹری چینج ہو گئے. یہاں گورننس کی دھجیاں اڑی ہوئی ہیں, اور وہ کیسے اڑی ہوئی ہیں؟ آپ کو اعتراض کس چیز پر ہے, چینج کرنے پر یا ان کے پتہ نہ ہونے پر؟ ایگزامپل دیکھیں, آپ کس ریفارم کی بات کریں گے جہاں آپ 4 مہینے سے زیادہ جو ہے آپ ٹرا نہیں رکھ سکتے, اور اس 4 مہینے کے اندر آپ ہر دفعہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ میرٹ پہ آیا ہے, اور پھر 4 ماہ بعد اس کو آپ چینج کر دیتے ہیں. تو کون سی گورننس یہاں؟ بالکل. آپ کو دوسری کہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے اندر شہباز شریف صاحب کے پاس کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی ایم این اے ایم پی اس کے پاس جائیں اور کہیں کہ یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کر دیں. یہ روایت ہی نہیں ہم نے یہاں قائم کی تھی پچھلے 10 سالوں میں. آج کیا ہو رہا ہے, 4 ایم این اے 2 ایم پی ایس جاتے ہیں اور ٹھگ کر کے بندے کو چینج کر دیتے ہیں, اور وہ اپنے کام نہیں مچھ پتا وزیر اعظم آتے ہیں, جو ہمیں رپورٹ ہوتا ہے وہ تو وزیر اعظم آتے ہیں, آ کے وہ لاہور میں ایک دم سے سٹرکچر تبدیل کر کے چلے جاتے ہیں. وہ ان کا استحقاق ہے, ان کی پارٹی کی حکومت ہے. بھائی آپ لوگ کیوں اس کے اوپر, آپ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں سی سی پی او ہمارے خلاف ہے؟ یہ اس کا جواب دے دیں. کیوں آپ نے آئی جی کے تبادلے کے حوالے سے علی محمد خان نے جا کر, جو آپ کے کیا نام ہے ان کا یار, محمد خان صاحب جا کے ہائی کورٹ کے اندر بیٹھ گئے ہیں؟ کیونکہ مذاق بنا دیا ہے, تباہ کر دیے ادارے, گورننس کو تباہ کر دیا ہے. پنجاب کی بیوروکریسی کو شفلنگ کر کے کوئی آؤٹ پٹ ہی نہیں ہے. کہاں آپ کو کوئی کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ میں فیصل آباد میں دیکھتا ہوں یہاں سڑکیں جس کے اوپر پیچ ورک ہونا تھا آج ٹوئے بنے ہوئے. اسپتالوں میں جو میڈیسن ملتی تھی ہر چیز ڈیٹیریوریٹ کرتی ہے, رشوت 3 گنا ہو گئی ہے. تو کہاں ہے گورننس ان کی؟ آپ عوام سے جا کے سروے, گورننس خراب ہوئی ہے تبادلوں سے. آپ یہ اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ رکھنا چاہ رہے ہیں, یہ بات صحیح ہے. اگر ایک سپاہی ہے, اس کو یہ ہو کہ میں تو پچھلے 2 سالوں میں یہیں پر ہوں, لیکن میں نے 5 آئی جی دیکھے ہیں, تو وہ آئی جی کو کیا سمجھے گا؟ کمانڈ آف چین خراب ہوگی. راؤ صاحب آپ اس پر بتائیے گا, پہلے آپ بتائیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ جب بیوروکریٹس کی بات ہوتی ہے تو مجھے تھوڑا سا یہ ضرور کہنے کا موقع دیجیے کہ ہمارے بیوروکریٹس زیادہ تر اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں ہماری نون لیگ کے. اب آپ کو تھوڑا سا میں یاد کرواتی ہوں, مجھے اچھی طرح یاد ہے غالباً جب نواز شریف کی گرفتاری کا موقع تھا, آپ کو یاد ہوگا تمام بیوروکریٹس اپنے آفیسز کو تالے لگا کے رائیون روڈ پہ اجلاس میں جمع تھے. تو یہ کیا تھا؟ بیوروکریٹس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آپ کے سی ایم یا آپ کے وزیر اعلیٰ کے پاس جا کر جو ہے وہ یوں اپنے آفیسز کو تالے لگا کے. آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. دیکھیں میری بات نہیں, بات سنیں, غلط بات ہے. میں بیوروکریٹس کی بات آپ نے مورائل ڈاؤن کر دیا ہے. سپاہی نہیں سمجھ رہا آئی جی کو کچھ. سپاہی بیٹھا ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں بھائی ادھر ہوں. ایسا جو تبدیل نہیں ہوا ہے علاقے کا 2 سال میں اتنے. مجھے یہ بتائیے کہ اگر چینج ہوتے ہیں تو اس میں ایشو کیا ہے؟ ایک وزیر اعلیٰ ہے یا سی ایم ہے, کیا اس کو یہ رائٹ نہیں ہے؟ اگر کسی کا آؤٹ پٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا, اگر ہم لگتا ہے کہ کوئی اور اس کی جگہ پہ بہتر پرفارمنس کر سکتا ہے, تو آپ کو ایشو کیا ہے؟ اس میں چینج کرنے میں کیا پرابلم ہے کہ فلاں ہمارے خلاف ہے, فلاں ہماری فیور میں؟ یہ نہیں کہ آپ لوگ کام نہیں کرواتے ہیں. ایک منٹ, آپ نے یہ ساری سٹوری دیکھی ہوگی. سی سی پی او مس کنڈکٹ کرتا ہے, آئی جی تبدیل ہو جاتا ہے. سی سی پی او کے خلاف 2-3 دن سے کوئی کاروائی ہوئی؟ بتا دیں آپ. دیکھیں میری بات سنیں, ہر چیز ایک چینل کے تھرو ہوتی ہے. آئی جی کا کام نہیں تھا, اس کو تبدیل کر دیا. سی سی پی او نے مس کنڈکٹ کیا ہے. میڈیا پہ آ کے کل رات کو وہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ معافی مانگ رہے تھے کہ ٹھیک ہے بھائی غلطی ہو گئی. کہ اس طرح کے واقعات ہوئے اور ان کے اوپر پھر امپلیمنٹیشن ہوئی, ان کو چینج کیا گیا, ان کو فارغ کیا گیا, ایسے واقعات ہوئے. تو تھوڑا صبر تو کیجئے. آپ کہتے ہیں کہ جی راتوں رات ایکشن ہو گیا, کیوں ہوا کیوں نہیں ہوا؟ تو ہر چیز چینل کے تھرو ہوتی ہے. اگر کوئی قصوروار ہے تو میں آپ کو صرف اتنی بات کروں گی کہ وہ ضرور فارغ ہوگا اگر کسی بھی کیس میں کوئی قصور ہے تو. چلیں جی راؤ صاحب. پہلے تو میں جواب دینا چاہوں گا جی کہ ابھی فرمایا انہوں نے کہ شہباز شریف صاحب کے دور میں بڑی سسپنس تھی اور اس میں بڑے تبادلے نہیں ہوتے تھے, جو میں اخذ کیا ان کے فرمانے سے. میں ان کے ساتھ 2.5-3 سال بلکہ 3.5 سال کے قریب سیکٹری رہا, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کا. 4 سے 5 شہباز شریف کے انڈر. ہاں 4 سے 5 مہینے سے زیادہ کا کسی کا ٹینیور نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کے دور میں بھی. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ثابت اس دور میں رولا کیوں ہے؟ ایک منٹ, جسٹ ہولڈ پلیز. دوسرا یہ ثابت کرنا کہ وہ فرشتے تھے اور یہ شیطان ہے یا یہ فرشتے ہیں وہ شیطان, سر ایسی یہ ہے ہی نہیں چیز. ایک جیسی پالیسیز ہیں, ایک جیسا مائنڈ سیٹ ہے. آئی جی ورسز سی سی پی او مقابلے کوئی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آئی جی اگر مضبوط آدمی لگا ہوا ہو اور اس کو بیکنگ ہو پوری, سی سی پی او کوئی چیز ہے اس کے سامنے؟ دفتر میں چٹ لے کے آئے گا,
معاملہ یہ ہے اور یہ اس میں پی ایم ایل این کا تھوڑا مائنیوٹ جائیں. ہاں میں انعام غنی صاحب جو جونیئر ہیں ان کے سینئرز آج بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک منٹ یار سن لیجئے, پہلے میں آپ گزارش کر لوں, اس کے بعد جو آپ فرمانا چاہیں کھل کے بات کیجئے. اگر سی سی پی او کو آشیرواد دی جائے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے, تمہیں ہٹائے گا کوئی نہیں, بات ختم ہو جاتی ہے. اس پہ آئی جی بھی کچھ نہیں کر سکتا. آئی نو شعیب ویری ویل, ویری گڈ آفیسر. آئی جی جو ہے یہ جو شیخ صاحب آئے ہیں, میں بھی از اے ویری ویری گڈ آفیسر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انصار عباسی کی رپورٹ تو صحیح نہیں کہہ رہی, چلے جو بھی ہے خامیاں ہر انسان میں ہوتی ہے, صرف خدا کی ذات اس طرح کی ہے جس پہ بات نہیں ہو سکتی. لیکن میری گزارش ہے کہ یہ باقاعدہ ایک, یار میں اسٹرانگ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, باقاعدہ انہیں حالہ شہری دی گئی ہے, انہیں ایک ٹاسک دیا گیا کہ آپ یہ کام کریں. اچھا کوئکلی 30 سیکنڈ میں, اس سے جو اتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ استحقاق ہے, استحقاق تو ہے 100% ہے, لیکن موریل تو ڈاؤن ہوا نا. نہیں کیوں ٹھہرے سر موریل شہباز شریف صاحب نے جتنی بدتمیزی کی ہے لوگوں سے, آفیسرز کے ساتھ, اس کے بعد اگر موریل نام کی چیز کوئی سول سرونٹس کے پاس رہ گئی تھی تو میں بڑا حیران ہوں آپ کا کوسچن پوچھ کے. اب میں آپ کے سوال پہ حیران ہوں, پروگرام کا اختتام کرنا تھا, اور میں حیران ہوں کہ آپ اتنے یہ دیکھ رہے شہباز شریف نے بدتمیزی کی. اب نہ کہا کریں آپ موریل کی بات بیوروکریٹس کے حوالے سے پلیز. دیکھیں میں تو نہیں جانتا کہ انہوں نے کب بدتمیزی کی یا کب وہ کہہ رہے میں انڈر رہا ہوں نا, سیکٹری رہا ہوں شہباز شریف. میں نہیں شہباز شریف کو میں 4 ڈپارٹمنٹس کر رہا ہوں. ہاں یہ میرا خیال ہے بحث جو ہے ہم ذاتی اس میں نہیں جانا چاہتے, چھوڑ دیجئے. آپ کو رانا صاحب جواب دے دیں یار, میرا تو بڑا جنرل سوال تھا نا. میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ایم پی اے ایم این اے جمع ہو کے ڈی سیز اور کمشنرز کی پوسٹنگز نہیں کرایا کرتے تھے جس سپیڈ میں آج ہو رہی ہیں. جس سپیڈ کے اوپر آج یہ سیکٹریز چینج ہو رہے ہیں اور آئی جیز چینج ہو رہے ہیں, یہ کافی حد تک درست بات ہے, یہ کافی حد تک ریکارڈ. اچھا دوسری چیز اس کے اندر میں صرف یہی کہوں گا, آپ رزلٹ نظر آنا چاہیے. اگر یہ ایچھی گورننس کر رہے ہیں تو اس کا رزلٹ جب آپ گھر سے باہر نکلیں, گلی محلوں میں جائیں تو نظر آنا چاہیے ہے. آج ایک بیسک پرابلم ہے, پیچ ورک بھی نہیں ہو رہا, کوئی ریپیئر مینٹیننس بھی نہیں ہو رہی. لوگوں سے پوچھیں رشوت ڈبل ٹرپل ہو گئی ہے, ہر محکمے میں ہو گئی ہے. اور یہ فیصلہ آباد کو آپ لے لیں, میں صرف فیصلہ آباد میں چیف ایگزیکٹو فیسکو کے چینج ہو گئے کیونکہ انہوں نے ایس ڈی او کا تبادلہ نہیں کیا. آپ اس کو چیک کر لیں. میں آپ تبادلے ہوں لیکن گورننس بہتری ہونی چاہیے. میں سیما صاحبہ کی طرف جاتا لیکن مجھے پتا ہے ان کا جواب کہ صبر کرو بھائی ہو جائے گا. بہت شکریہ رام, بہت شکریہ آپ سب کا. آج کی ٹیبل ٹاک سے اتنا ہی, کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.